अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा आतिफ़ और मेरे चैनल का नाम है सिद्रा की ज़िंदगी फैमिली के साथ। आज ही मैं गई थी अपने मामू की तरफ और मामू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो ममानी जो थी उधर बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी। मामू की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हाल चाल पूछा और उनकी बीमारी के बारे में पूछा। तो ममानी बहुत ही परेशान थी, तो एकदम से ना रोने लगी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ममानी जान आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि मुझे ना अभी सुबह फजर की नमाज के बाद ना मेरी आँख लग गई थी। तो मेरी जब आँख लगी है ना, तो आँख जब मेरी लगी है तो मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आई है और मुझे कहने लगी, शमाइला कि अम्मी जान आप मुझे भूल तो नहीं गई? मुझे इतना अरसा हो गया दुनिया से गए हुए, आपने मेरे बच्चों की खबर ली है? अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे किस हाल में हैं? मैं बहुत ज़्यादा, मुझे परेशानी है उसकी। अम्मी एक बार उनके घर जाके आप पता तो लें मेरा शहरयार कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया। मेरी ममानी कहती हैं कि मैं ख्वाब में ही कहने लगी, मेरी जान मैं तुझे नहीं भूली, और ज़ोरों ज़ोर वो रोने लगी। इतना ज़्यादा वो रोई कि उनको देख के कि मैं खुद जो हो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये वालदैन को अपनी औलाद नहीं भूलती। उनको गुज़रे हुए शमाइला को तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है और आयज़ा उसकी बेटी का नाम है। और आयज़ा के बारे में पूछने लगी, अम्मी जान आप एक दफ़ा जाए तो सही, उनकी कैसी तबीयत है? कहती मेरी आँख खुली तो तस्बीह मेरे हाथ में थी, तो मैं इतनी ज़ोरों ज़ोर रोने लगी। मुझे अपने हस्बैंड की बीमारी का भी जो है ना, बीमारी भी जो है ना वो भूल गई। मैं इतनी परेशान थी, तो मैंने इनके वालिद से कहा कि क्यों ना उसके घर जाते हैं, उसकी ख़बर लेते हैं उनके बच्चों की। तो मेरी ममानी कहती हैं कि मैं उनके घर गई तो जो थे शहरयार जो था वो एक साइड पे लेटा हुआ था और जो उसकी बहन थी वो दूसरी साइड पे लेटी हुई थी और बहुत परेशान थे। तो मुझे देख के तो उन्होंने खुशी का इजहार भी नहीं किया। तो शहरयार कहने लगा, नानो आप कैसी हैं? तो मैंने कहा बेटा ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो? तो बेटी को जब हाथ लगाया बुखार में तप रही थी। कहती है आज माँ आपको पता है बाबा ने क्या किया था? बाबा रात को फ्रूट लेके आए थे मामा, फ्रूट लेके आए थे, उन्होंने हमें नहीं दिया, अपनी बेगम के साथ रूम में चले गए थे। हमने रात को खाना भी नहीं दिया नानो, हम रात से भूखे हैं। नानी का कलेजा जो था वो फट गया। नानी कहने लगी, मेरी जान मेरी शमाइला की औलाद, और मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। माँ जो है ना, माँ ही बच्चों को संभालती है और बाप जो हैं बस जब दूसरी शादी हो जाती है ना तो वो पराये हो जाते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, उनकी अपनी ज़ात ही बस जो है वो उनके लिए अहमियत रखती है। अब उनकी वो दूसरी जो बेगम है उसमें से उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये जो हैं 3 बहन भाई जो हैं अलग दूसरे रूम में रहते हैं, लेकिन माँ की कमी को वो पूरा नहीं कर सकता कोई भी। वो उन्हें माँ की इतनी याद आती है और माँ ने इतने प्यार से रखा हुआ था। माँ जो है वो माँ ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं आपको संभाल सकता। तो कहती हैं मैं जब घर आई हूँ, घर आके मुझे इतनी रोना आया, इतनी परेशानी आई। मैंने कहा शमाइला जब तुम थी ना उस घर में इतनी रौनक थी, तुम्हारे बच्चे जो थे उन्होंने कभी मैले कपड़े नहीं पहने थे, कभी बगैर प्रेस के कपड़े नहीं पहने थे। आज उनकी वो हालत है कि वो खाने से भी तरसते हैं। कहती मुझे अपनी बेटी की जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ थी, इसकी तकलीफ़ तो मैं भूल ही नहीं पाई। मुझे वही लम्हा याद आता है कि जब वो कैंसर के मर्ज़ से ना चारपाई पे पड़ी थी। तो मैं भी जब उनसे मिलने गई, अपनी कज़न से, बहन थी मेरी, बहनों से भी बढ़ के थी, तो मैं उसके पास जब गई हूँ वो बिल्कुल हौसले में थी, क्योंकि उनको यकीन था कि अब मेरी इतनी ज़िंदगी रह गई है तो मैं क्या करूँगी। बस जी उसने फिर मेरे साथ लगी, गले लगी तो ज़ोरों ज़ोर रोने लगी। कहती मुझे और अम्मी को कहने लगी, फूफो मुझे बस
ٹینشن ایک ہی چیز کی ہے، وہ ٹینشن یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کا باپ تو میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا، ان کو اتنا مارتا ہے، اتنا میری بیٹی کو بھی مارتا ہے، وہ چھوٹی سی میری بیٹی ہے اور اس کو بھی وہ مارتا ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ امی نے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹی یہ تو سب اللہ کے کام ہے نا، اللہ جب اپنے بندوں کو دنیا پہ بھیجتا ہے تو اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اس کی جو بیٹی ہے نا، ایک ہی بیٹی تھی، بڑی منتوں کے بعد تقریباً کوئی 4-5 سال کے بعد اس کے گھر بیٹی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی نے جب ماں کا صدمہ دیکھا، اور جب گھر کا ماحول ہوتا ہے نا تو بچوں پہ بہت اثر کرتا ہے۔ جب وہ اپنے والد کو دیکھا کرتی تھی نا، ہماری والدہ کے ساتھ کس طرح سے وہ سلوک کرتے تھے، تو بچے بہت سہم جاتے تھے، اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اب انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہی بزی ہوتے ہیں، ان بچوں کو تو کچھ وہ پوچھتے بھی نہیں، جیسے ان کے بچے ہی نہیں ہیں وہ۔ تو جو اس کی بیٹی ہے نا، بیٹی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اتنی پریشان رہتی ہے، وہ نہ کہیں آتی ہے نہ جاتی ہے، بس ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ اور بس جی ان کو دیکھ کے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ کیسے ہم لوگ رہتے تھے، کیسے ایک گھر میں رہنا۔ ہمارے گھر آ کے وہ اتنا رکتی تھی، تقریباً امی کے گھر ہی آیا کرتی تھی، ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے تب۔ تو وہ یاد ہی نہیں بھولتی کہ وہ آپی کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ بس اب ان کے بچوں کو دیکھ کے نا بہت زیادہ غم آتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی بھی والدہ کو جو ہے ان کے سر سے نا دور نہ کرے اللہ پاک، سب کو سب کی ماؤں کو حفظ و ایمان میں رکھے، باپ کو بھی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بس ماں کا جو ہے نا غم وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس جی میری جو ممانی ہیں ان کو تو غم ہی بہت زیادہ ہے۔ ایک بیٹی دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد کو جب دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک ایسی بیماری نکال دی ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے۔ ان کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ 3 سال کے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن علاج بر وقت نہ کرانے کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ نے اس کا علاج ہی نہیں کرایا، اس کو بتایا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے تم نے تو مر ہی جانا ہے نا، تو اتنا پیسہ لگا کے میرا پیسہ بھی چلا جائے گا، تو پھر تم نے تو مرنا ہی ہے، تو تم مر جاؤ تو پیسہ تو میں اپنا سیو کر لوں نا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا کیسے ہے، بیماری تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ آتی اس کے میاں کو آ جاتی، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لیکن بس اس کی آزمائش تھی، اس نے دنیا سے جانا تھا، تو بس وہ کینسر کے مرض سے دنیا سے چلی۔ اب جو ان کے 2 بیٹے ہیں ان کو انہوں نے کام پہ لگا دیا، تقریباً وہ ایک 12 سال کا اور ایک 13 سال کا بیٹا ہے۔ تو جو بیٹی ہے اس کا خرچہ سارے بھائی یعنی کہ بھائی ہی کرتے ہیں، اس کی ٹیوشن کی فیس، اسکول کی فیس۔ باپ تو بس اتنے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اللہ پاک کا ایسا نظام ہے کہ جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی طرف ضرور آتا لوٹ کے۔ بس جی اس کی شادی ہونے کی ڈیٹ تھی کہ اس کا بزنس جو تھا وہ سارا فلوپ ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی بھی کاروبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے۔ اور وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے نا، اس کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ جہاں پہ مرضی اب وہ گر جاتا ہے تو اس کی والدہ کا کلیجہ پھٹتا ہے، کہتی تمہیں وہ وقت نہیں یاد آتا جب تم میری بیٹی پہ اتنا ظلم کرتے تھے، اور تمہیں یاد ہے جب وہ اس بیماری کی حالت میں تھی، اس کو بیگ لگا ہوا تھا، اسے چیسٹ کا انفیکشن تھا نا، تو اسے ڈاکٹر نے بیگ لگایا ہوا تھا، کیونکہ غم اسے اتنا زیادہ تھا۔ اپنے ہسبینڈ کا غم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے نکاح میں آتے ہو نا تو وہ سارا کچھ پیچھے سے والدین کو چھوڑ کے آتے ہو، تو وہی جب آپ کو غم دیتے ہیں نا تو وہ غم جو ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس کو نا ایسے بیگ لگا ہوا تھا، تو کہتی ہیں کہ اس کو اتنا مارا نا اس نے، وہ کہتا ہے کہ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں شاید بتا رہی تھی کہ کھانا نہیں بنایا تھا اس نے، تو کھانا اس سے بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ اس نے کینسر تھا اور لیفٹ ہینڈ سے اس سے کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ جو تھا وہ اس نے کھانا نہیں بنایا تھا، تو اتنا اس کو مارا، اس کے بچوں کو مارا، اور کمرے میں بند کر کے جو تھا یہ انسان چلا گیا۔ تو کہتی ہیں میں نے اس کو وہ وقت یاد کرایا، میں نے کہا وہ یاد ہے جب میری بیٹی نے مجھے فون کر کے بلایا تھا اور تم میری بیٹی اور بچوں کو جو تھے کمرے میں بند کر کے چلے گئے تھے، اب دیکھو۔ اب وہ اتنا زیادہ روتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن کیا فائدہ ایسی معافی کا، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ
یہ غلط کر رہا ہوں، یہ میں نہیں صحیح کر رہا، لیکن پتہ نہیں انسان کی کیا میں بولوں کہ انسانیت خود غرضی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے، اس کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ دنیا تو مکافات عمل ہے، یہاں پہ جیسا آپ کرو گے نا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونا، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے بہن ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کرتے ہو نا برا تو وہ لوٹ کے ضرور آتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے جو ہمیں چیزیں نہیں پسند اس کی خاطر ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہی بھول جاتی ہے۔ بس جی اس کی بیٹی تو دنیا سے چلی گئی نا، تو جو تھی ممانی کی بیٹی چلی گئی تو اس کو نئی بیوی مل گئی، رول تو جو تھے وہ بچے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس کی یعنی کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو اس کے بعد جو تھی میری ممانی کہتی ہیں میں ان کی طرف گئی کیونکہ کافی زیادہ کپڑے تھے، چیزیں سمیٹنے والی تھی تو ان کی طرف گئی تو کچن کے سارے، یقین کریں ایسے ہوتا ہے جب انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ اس قدر وہ بہت سلیقہ مند خاتون تھی، کہتی ہیں جب میں ان کے گھر چیزیں سمیٹنے گئی تو میں نے کچن کے جب کیبن کھولے نا اس میں کوئی برتن نہیں تھے، یعنی کہ ان کے جو گھر، ظاہر سی بات ہے گھر میں جو چیزیں گھر کی استعمال کی ہوتی ہیں وہ گھر والے لیتے ہیں نا، دیورانیاں، جیٹھانیاں اور نندے کہتے ہیں، وہ سارے اس کے برتن لے گئے۔ انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے بچے استعمال کریں گے، کہتے ہیں کہ وہ اس کی یعنی کہ جو گھر کی چھوٹی کچن کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹوکریاں ہو گئی اور گلاس ہو گئے اور ایسی، کہتے وہ سب کچھ لے گئی، اور مجھے اتنا دکھ ہوا میں رونا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا یہ جو پیٹی میں چیزیں ہیں نا میری بیٹی کی جہیز کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کی بیٹی کو دینی ہیں، آپ نے وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ تو کہتی ہیں ان کو اتنا غصہ آیا نا، وہ کہتی ہیں کہ نا یہ چیزیں جو ہیں وہ تو بیٹے استعمال کریں گے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں دنیا سے تو ہر ایک نے چلے ہی جانا ہے، لیکن چیزوں سے اس قدر پیار ہوتا ہے، چیزوں کی وجہ سے ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے بچوں کی قسمت میں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جنہوں نے چیزیں لی ہیں وہ اپنے شمائلہ کی جگہ کے خود کو رکھتے شمائلہ کی جگہ پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں ایک دم صدمے میں چلی گئی کہ کیا اس حد تک یہ چھوٹی سی چیزوں سے کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہ استعمال کریں گے، وہ کہاں سے لے کے آئیں گے، کیونکہ والد کا بزنس تو فلوپ ہو گیا تو بچے خود ہی کماتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان سب کو سمجھ دے، اتنی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ سب کو اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماریوں سے دور رکھے، اللہ پاک کسی بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کسی والدین کو یا کسی بہن کو، بھائی کو، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کے عزیز جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس جیسا غم جو ہے نا وہ کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ممانی کہتی ہیں پھر بچوں کو میں ساتھ لے آئی تو میں نے 3 سے 4 دن ان کو اپنے پاس رکھا، اور میں نے کہا بیٹا، لیکن وہ کہنے لگے کہ نانو ہم نے گھر جانا ہے، ہمارے بابا پھر ہمیں نا گھر نہیں آنے دیں گے، وہ کہیں گے آپ نانو کے پاس ہی رہو، آپ وہاں پہ جاتے ہو نا تو میری باتیں کرتے ہو، میری چگلیاں کرتے ہو، کہتے نانو ہم اتنے پریشان ہیں نا وہ ہمیں یہاں پہ بھی نہیں آنے دیتے۔ تو نانی نے اس کا ماتھا چوم کے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے نا پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، تو کوئی بات نہیں، باپ کے آگے سے نہیں بولتے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے، تو آپ کے والد ہی ہے نا۔ ممانی کہتی ہیں جب میں نے بچی کو نلایا نا تو اس کو میں نے کہا بیٹا آپ صاف ستھرے کپڑے پہنو، تو کہتے میں نے اس کا سر دیکھا تو اس کے سر سے نا اتنے زیادہ بال اس نے غصے میں خود ہی کاٹے ہوئے تھے، وہ اتنا زیادہ غصے میں تھی، کہتی میرے بابا میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہماری ماما کو انہوں نے مارا ہے۔ تو یہ دیکھیں بچے کس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بچی نے اتنے زیادہ بال اپنے پکڑ کے نا کینچی کے ساتھ خود ہی کاٹ لیے، کہتی میں نے اب رہنا ہی نہیں دنیا میں، اور کس قدر وہ ٹینشن اور وہ پریشانی تھی۔ میں وہاں سے آ کے تو میں اتنی زیادہ بیمار ہو گئی، میں 2 دن کے لیے تو میں ایسے جیسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی
کہ وہ کیا ان کی حالت کیا جو تھی کنڈیشن تھی. بس بچوں کو دیکھ کے وہ دنیا سے تو وہ چلی گئی. کہتی ہے اب وہ میری خواب میں بہت آتی ہے شمائلہ، اور مجھے جب بھی کہتی ہے نا ماں جاؤ میرے بیٹوں کا میرے بچوں کا خبر لو، کہتے وہ بچے تب ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ روتے ہیں نا. میری ممانی کہتی ہیں ایک دن ایسا نہیں ہوتا جب شمائلہ میری خواب میں نہیں آتی اور مجھے یہ نہیں کہتی کہ امی اللہ کا واسطہ میری بچوں کی خبر لیں، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا میرا شوہر کیسا ہے وہ اور بچوں کا کیسا وہ کریں گے، کیا حال کریں گے. آپ یقین مانیں کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے پیشنٹ ہوں اور آپ کے سامنے ہی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں اپنے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں، یہ تکلیف بہت بری ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ نا جب میری بیٹی حیات تھی نا تب بھی اس کی نندوں نے ان کے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. ان کو پتہ تھا یہ کینسر کی مریض ہے تو کینسر کی وجہ سے اس نے بچنا تو نہیں، تو پھر ہم اپنے بھائی کی دوسری شادی کر دیتے ہیں. دیکھ دنیا کتنی، میں کہتی ہوں ظالم ہے، اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے. اس بیچاری نے تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ کچھ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں. وہ تو آہستہ آہستہ جب اس کا غم ہاتھ سے بڑھ گیا تھا نا، اسے گھر سے نکال دیا تھا کینسر کی حالت میں. پھر اس نے بتایا امی یہ میں اب جا ہی نہیں سکتی وہاں پہ، بس میرے بچے مجھے لا دیں. آپ بچوں کا میں بتا ہی نہیں سکتی وہ کیا انسان ظلم کرتا ہے. تو وہ تو رشتے بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ پہلے بتاتی تو ہو سکتا ہے کچھ بڑے بیٹھ کے اس بات کا جو ہے وہ حل نکال لیتے، لیکن ہم نے تو بس صبر کرنا سیکھا ہوا ہے نا، کہ بس بیٹیاں جنہوں نے گھر بسانا ہوتا ہے نا وہ صبر سے بس بیٹھی رہتی ہیں. لیکن اتنا بھی نہیں برداشت کرنا چاہیے کہ کوئی اس حد تک چلا جائے کہ آپ کو اتنی اذیت دے. ان بچوں نے تو بچپن میں ہی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اتنا کچھ سیکھ لیا ہے نا کہ دیکھیں وہ ان بچوں کو دیکھ کے اتنا دکھ لگتا ہے نا، بہت زیادہ دکھ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ چھوٹے سے بچے ہیں، وہ ان کی والدہ چلی گئی، ان کے والد ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے والد کو تندرستی دے اور ان کو احساس دلائے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اچھے طرح سے برتاؤ کرنے کا. اللہ تعالیٰ میری آپی کی مغفرت کرے، آگے آسانیاں پیدا کرے، ان کے بچوں کو کامیابیاں دے اور اپنی بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بنے. بس جی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کے قابل ہم نہیں ہیں. بس جی ایسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے نا بس اسی میں خوش رہنا چاہیے. اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے اور اس سے رحم مانگنا چاہیے. امی جی کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی ماموں جان کے گھر سے آنے کے بعد، کیونکہ وہ پہلے بھی پیشنٹ ہے تو بس ٹینشن کے ساتھ کچھ زیادہ ان کی طبیعت جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی. اللہ پاک سب کی والدہ کو حیات رکھے اور کسی کی بھی والدہ کو بیماری میں نہ لے کے جائے. سب کی والدہ کو اللہ پاک تندرست رکھے، آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ اب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کی شوگر ہی نہیں کنٹرول ہوتی اور جو ہے اس کی ٹینشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ان کو تندرستی دے. میں بہت زیادہ پریشان تھی تو مجھے آج اپنی آپی کی بھی بڑی یاد آ رہی تھی، تو میں نے یہ جو ہے ساری اسٹوری آپ کے ساتھ سنائی آپ کو. تو آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو مسئلہ تو آپ سیدھا ڈاکٹر پہ جائیں، لاپرواہی بالکل نہ کریں اور فوری سے اگر کوئی ایسی کوئی بیماری ہو تو فوری سے علاج کرائیں اور اللہ پاک سب کو تندرستی دے. بیماری کے بعد اللہ بھی شفا ضرور اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ بس آزماتا ہے اپنے بندوں کو. ہو سکتا ہے اس کی کیئر کی جاتی یا ہو سکتا ہے ان کی بیماری کو بر وقت پکڑا جاتا تو وہ آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی. بس جی اللہ پاک کو یہی منظور تھا، ایسے ہی ہونا تھا. لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے بس دعا کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کے حق میں دعا کیا کریں. ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ پاک ہماری مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور کرے، بیماریوں سے دور کرے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بس جی اسی طرح سے جیسے زندگی
کا وقت گزرتا جاتا ہے نا، انسان کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ کتنا وقت ہم دنیا پہ گزار چکے ہیں۔ اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا، وہ سب سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ یہ کام تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔